मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानती दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया को असल बना लिया। देखो, ये नहीं कहा कि जिसने दुनिया की फिक्र छोड़ दी, ना 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 ना, या दुनिया की फिक्र की। दुनिया की फिक्र तो करनी है। जब आप सफर में होते हैं तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि सफर मेरा अच्छा गुजरे। वो सफर को मकसद बनाए तो भी बेवकूफ, सफर को अच्छा गुजारने की फिक्र न करे तो भी बेवकूफ। इस्लाम इन्हीं दो हमाकतों के दरमियान एतदाल का नाम है। ना इस तरफ हमाकत की तरफ जाएं और ना इस तरफ। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ये आपको जो सुकून का नुस्खा बता रहे हैं उसमें इस दुनिया को मकसद बना लेते हैं। सफर कभी भी मकसद, बोलो भाई, नहीं होता। सफर कभी भी मकसद नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने आखिरत को क्या बनाया। मन कानती दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया को असल फिक्र बना लिया कि यार दुनिया में मैंने क्या बनना है, एक कामयाब इंसान बनना है दुनिया में। तो अल्लाह फरमाते हैं, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, अल्लाह फक्र फाका को उसके निगाहों के सामने कर देते हैं। ये नहीं बताया नबी ने कि अल्लाह उसको फकीर बना देते हैं, ना 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 ना। कितने लोग दुनिया को मकसद बनाते हैं मगर फकीर। बोलो ना यार, कैसा बलागत वाला कलाम है। फरमाया, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, फकर उसकी दोनों आंखों के सामने। खरबपति होके भी उसको क्या लगेगा कि यार कहीं ये दौलत मुझसे छिन ना जाए। दौलत से जो एक मकसद होता है ना, राहत, सुकून, तसल्ली, यार कोई टेंशन नहीं है, ये चीज पैदा। यार बोला करो अल्लाह के बंदो, ये तो मैं शायद मुझे कुछ हो गया पता नहीं। अभी एबटाबाद में बयान हुआ, लोग इतना माशाल्लाह बोल रहे थे, उनसे बोलो बोलो तो बोलते थे। यहां की हवा में शायद ऐसी कोई नमी है जिसकी वजह से तबीयतों में सुस्ती पैदा होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन कानती दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, फकर उसकी दोनों आंखों के सामने। इतना पैसा बैंकों में जमा हो गया, इतना पैसा जमा हो गया, पता है भाई मैं अगर ये नोट भी चाय में डबो के खाना शुरू कर दूं तो भी खत्म होने वाले नहीं है, मगर फिर भी उसको लगेगा कहीं खत्म ना हो जाए। ये खटका उसको हमेशा क्या करेगा, यार कहीं खत्म ना हो जाए। तभी तो कितनी इंश्योरेंस करवाते हैं। गुलकार अपने गले की इंश्योरेंस करवा रहा है कि यार आज मैं गाने गा गा के कमा रहा हूं, कहीं मेरा कल गला बंद ना हो जाए। ये खटके ही तो हैं और क्या है, परेशान। और बहुत कुछ है, इंश्योरेंस तो पता नहीं किस किस चीज की हो रही है। तो हर वक्त खटका, हर वक्त क्या है, जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि, आंखों के सामने अल्लाह क्या कर देंगे, फक़र फाक। और आगे फरमाया, वफ़र्रक़ अलैहि शमला, उसकी फिक्रों को बिखेर देंगे। यार ये भी मेरा हदफ है, ये भी हदफ है, ये भी हदफ है, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मैं ये भी सीख लूं, ये भी कर लूं, ये भी मुझे हासिल हो जाए। जब इंसान की फिक्रें बहुत ज्यादा हों तो टेंशन में आता है कि नहीं आता। क्योंकि जब दुनिया मकसद है तो दुनिया में कामयाबी के लिए शोहरत भी चाहिए, क्या ख्याल है, इज्जत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए। अरे भाई बोलो ना यार, मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को। खामखा में बैठ के मैं फिजूल बातें कर रहा हूं, आप लोग तो पहले से इतने नेक हैं। शोहरत भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, बीवी भी अपने मतलब की चाहिए, क्या ख्याल है, बच्चे भी अपने दो हो, दो से ज्यादा भी ना हो, ये भी चाहिए, ठीक है ना। एक उनमें लड़का हो और एक क्या हो, लड़की हो। जबकि हमेशा ऐसा जहन बनाया हुआ था, दो हो
پہلا بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، ٹینشن میں آ رہا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے. ہم نے تو سوچا ہوا تھا ایک لڑکا، کیونکہ فیملی پلاننگ والے جو ایڈورٹائز دکھاتے ہیں اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اپنی مرضی سے دے دیں. وہ بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، پھر لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہو گئیں. تو یہی ہو رہا ہے. یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، کیونکہ جن کے لڑکا ہو گیا وہ تو روک لیتے ہیں، لڑکا نہیں ہوا تو لڑکے کی لالچ میں وہ کیا کہتے ہیں، فیملی کو بڑھاتے ہیں. لڑکے 2 سے زیادہ نہیں ہو رہے اور لڑکیاں 6 7 بھی، تو گروتھ ریشو، شادی پھر بھی ایک ہی کرنی ہے، تو معاشرہ اور تباہ ہو رہا ہے. جب خدا کے اللہ کے قانون کے خلاف چلو گے. ہندوؤں نے اس کا حل پتہ کیا سوچا ہے؟ ہندوؤں میں فیملی پلاننگ ہے، مگر پھر بھی لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم، کیونکہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اس ظلم کے خلاف عدالت میں کیس دائر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ لڑکیاں ماں کے پیٹ میں ہی دم گھٹ کے مر جاتی ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کو آپ عظمت کو سلام کریں، اللہ نے ان لڑکیوں کا کیس ابھی سے دائر کر دیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کی عدالت جب قائم ہوگی، لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا. کیونکہ یہ عربوں میں بھی رسم تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے تھے. آج ہندو ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، چائنیز ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا حساب قیامت کے دن میں لوں گا، باپ سے ماں سے پوچھوں گا، اس لڑکی میں جان ڈال کے اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے. ماں حمل ضائع کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ حمل پوچھے گا، حمل خود پوچھے گا وہ قیامت کے دن. اللہ اس کو ہاتھ پاؤں دے کر اس کو کھڑا کریں گے عدالت کے کٹہرے میں. کیا جرم ہوا تھا کہ تیری ماں نے تجھے قتل کر دیا؟ تو وہ قتل کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں گروتھ ریشو نہیں بڑھ رہا. ہم مسلمان ہیں، ہم اس قتل کو حلال نہیں سمجھتے. لہذا ہم اگر فیملی پلاننگ پر عمل کریں گے تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا، اور یہ وہ نیچرل ریشو نہیں ہوگا جو قدرت چاہتی ہے. اور جب قدرت کے کام میں گڑبڑ ہوگی تو اجتماعی سطح پہ اس کا نقصان ہوگا، جو ہو رہا ہے. یہ ایک دلیل بھی کافی ہے فیملی پلاننگ کے نظریے کے غلط ہونے کی، اور درجنوں باتیں ہیں اس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فرق علیہ شملا، اللہ اس کی فکروں کو کیا کر دیں گے؟ بکھیر دیں گے. یار یہ بھی مل جائے، بال بھی کالے ہو جائیں، اسکن بھی اچھی ہو جائے، پیٹ بھی کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، بیوی بھی کیا بن جائے؟ نیک. عورت چاہے گی میرا شوہر بالکل ایسا ہو میرے ریموٹ کنٹرول کی طرح. جب میں بٹن دباؤں گھر سے باہر نکلے، ایگزٹ کا بٹن دبایا نا ریموٹ کنٹرول پہ، میاں کمانے کے لیے چلا گیا. انٹر کا بٹن دبایا، ایک دم جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے انڈے لیتا ہوا، جو انڈوں کا میسج بھیجتا نا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، وہ انڈے لیتا ہوا واپس آ جائے. بھولے نہیں. ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے بھائی، جب بھی جاتے ہیں میسج آتا ہے واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. تو ہم تو وہی بتائیں گے نا جو ہمارے ساتھ، جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم تو وہی شیئر کریں گے نا آپ کے ساتھ. تو ساس کیا ہو جائے؟ بالکل ایک دم نیک بن جائے، میری ماں سے بھی اچھی بن جائے، بالکل اپنی خدمت نہ کروائے مجھ سے، میں 12 بجے تک سوؤں مجھے اٹھنے کا نہ کہے، اور مجھے خود سے کہے کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں جا کے رہو. خود سے کہے. ایسی ساس چاہیے، کبھی بھی مجھ سے ملنے گھر میں نہ آئے. اور ساس کو بہو ایسی چاہیے 24 گھنٹے پانی لے کے میرے سامنے کھڑی رہے، چائے کا پوچھے. شوہر کو بیوی ایسی چاہیے کہ جب جو بولو فوراً کیا کرے وہ، جی حضوری آپ میرے سرتاج ہیں، بتائیے. ایئر ہوسٹس کی طرح ہو، بٹن دباؤ فوراً آ جائے. اور ایکسکیوز بھی کرے، غلطی کیے بغیر. ایئر ہوسٹس کوئی غلطی نہیں کر رہی ہوتی پھر بھی کیا کرتی ہے؟ ایکسکیوز می کہتی رہتی ہے نا بار بار، حالانکہ وہ غلطی نہیں کی ہوتی. آپ بھی غلطی کریں تو ایکسکیوز کون کرتی ہے؟ ایئر ہوسٹس کرتی ہے. تو ہر آدمی چاہتا ہے، وہ جہازوں میں جب جاتا ہے نا کہ یار میری بیوی تو ابھی گھر جاؤں گا تو دیکھو صلواتیں سنائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس صحیح ہو جائے آپ کا، آپ کے امپلائز سارے آپ کے فرما بردار ہو جائیں، ایک ایک چیز سیٹنگ پہ آ جائے.
تو یہ اللہ کیا کریں گے اس کی فکروں کو, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, پیسہ بھی آ جائے, غربت کا امکان بھی ختم ہو جائے, بحریہ ٹاؤن میں 5-6 پلاٹ بھی ہو جائیں اور اس میں بننا بھی شروع ہو جائے مکان, اور جو ایک پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا تھا وہ ڈبل قیمت پہ بک بھی جائے. کیا کیا فکریں لوگوں نے لے کر پالی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو کیا, گنجے کے سر پہ بال آ جائیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. 40 سال کے بعد بال گرنا شروع ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ لگاؤ تو وہ آئیں گے. کیا کیا چیزیں سرچ کر کر کے, او بھائی نہیں ہوئیں گے, اب نہیں ہوتے, اب 40 سال ہو گئے, اب گئے, اب واپس. اب تو شکر کرو جتنے رہ گئے ہیں, ان کو بچانے کی فکر کرو آہستہ آہستہ, یہ بھی. اور پھر ابھی بالوں کی فکر چھوڑ کے تھوڑے دنوں میں دانت پہ آنے والے ہو, دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. مسکرانے کے لیے کسی سے دانت ادھار لینے پڑیں گے آپ. بتی سی لگا کے مسکرایا, اور اب یہ جو فنکار اداکار لوگ ٹیلی ویژن پہ بوڑھے آتے ہیں نا, یہ بتی سی ادھار لے کے آتے ہیں کسی سے کہ یار یہ تھوڑا سا مسکرانا ہے, ٹی وی میں جا کے آپ کو پھر واپس کر دوں گا میں, ٹھیک ہے, مسکرانے کے بعد. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش نہ کریں, یاد رکھو, یہ نہیں کہہ رہا کوئی گنجا ہے تو سر پہ بال اگانے کی کوشش نہ کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نافرمان ہے تو فرما بردار کی کوشش نہ کرے, نہ, اس کو اصل فکر بولو بھائی نہ بنائیں. بھائی چل گیا صحیح ہے, نہیں تو ایسے ہی صحیح ہے, بال اگائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحت بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی. انڈین کی بھی میرے پاس بہت کالز آتی ہیں نا, تو انڈیا کی جو لینگویج ہے نا مختلف علاقوں کی مختلف ہے, تو بعض ایسے بولتے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ٹینشن, تو مجھے یہ لب و لہجہ بڑا اچھا لگتا ہے, تو میں بولتا ہوں, بولے تو بھی بولتے ہیں, بولے تو مفتی صاحب بولے تو, میں نے کہا میں تو بولا تو ہوں ابھی, پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر پتا چلا وہ بولے تو کا مطلب یہ اس کا, یعنی وہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ایک نے پوچھا خلا بولے تو, یعنی خلا کیا ہوتا ہے, پھر میں نے بتایا کہ خلا یہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو فکریں بولو بھائی نہیں بنا, آخرت کو اصل بنا لیا. بیگم ٹھیک ہے, نہیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. یار کیا خیال ہے, ٹھیک نہیں ہے تو بھی کیا ہے, اور ٹھیک ہی ہے. صحیح. سر پہ بال ہو گئے ٹھیک ہے, نہیں ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے. بلکہ وہ یہ دیکھے گا یار بچے ہوئے کتنے ہیں, اس پہ خوش ہوتا رہے گا شیشے میں دیکھ دیکھ کے, یہ باقی رہ گئے, اللہ کی نعمت. جتنے دانت بچے ہوئے ہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, گر گئے تو بھائی گرنا ہی ہے. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کمر میں درد ہو رہا ہے, بھائی ہوگا اس عمر. ہمارے حضرت تو تھے نا 63 سال کی عمر میں, 63 جب سال کے ہوئے تو حضرت کے گھٹنوں میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو گئی, بیٹھ کے نماز شروع کر دی. تو کسی نے حضرت کو کوئی دوا لا کے دی, یا کوئی حکیم صاحب کا کوئی معجون کے, یہ حضرت ایلوپیتھک دوائیں بالکل بھی نہیں کھاتے تھے, تو کوئی معجون لا کے دی. انہوں نے فرمایا کہ اب کیا گھٹنوں کے لیے, عمر دیکھو کیا ہو گئی ہے بھائی, 63 سال کا ہو گیا, اب تھوڑی گھٹنے چھوڑو اس کو, ابھی بھی نہیں گھٹنے خراب ہوں گے تو کب ہوں گے. لیکن اللہ کی قدرت پھر صحیح ہو گئے, اور پھر 78 سال کی عمر تک الحمدللہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتے رہے, وہ خود ہی خوشی سے صحیح ہو گئے ہوں گے. کیا خیال ہے. اور اگر گھٹنوں کی فکر مسلط کر لیتے تو پھر گھٹنے اور بھی خراب ہو جاتے, خوش رہتے تھے. 63 سال جب عمر ہوئی حضرت کی, حضرت فرماتے تھے اب میں جو زندہ ہوں تو مجھے زندہ رہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں چلے گئے, ہم ابھی تک زندہ ہیں. تو وہ فرماتے تھے اب یہ کیا چل رہا ہے, گریوی چل رہا ہے, گریوی. تو وہ شرما شرمی میں ماشاءاللہ 78-79 سال نکالے انہوں نے. اتنے خوش, کوئی ورک شاپ نہیں کی, کسی ٹرینر کا بیان بولو بھائی نہیں سنا, صرف ان حدیثوں کو جانتے تھے جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. اتنے خوش تھے. اور میں بار بار کہتا ہوں, خوشی کے کسی سبب کے بغیر خوش ہونا یہ اصل خوشی ہے.